नई सुबह वेब रेडियो आपके दिल की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर अपना पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान के रंग नई सुबह के संग। आपके पसंदीदा आरजे उमर और आरजे अलिशा एजाज आपके हमरा हैं और आपके साथ बिताने वाले हैं आइंदा आने वाला एक घंटा। और इस घंटे में हम बहुत सी मालूमात आप तक पहुंचाएंगे, आपको इंटरटेन करेंगे और आप तक इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाएंगे। यानी आप जानते ही हैं कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये इन्फोटेनमेंट पर मुश्तमिल होता है और आप अपने मिजाज के मुतालिक बताइए कि वो कैसे है। मौसम तो यकीनन बहुत ठंडा है, आपका मिजाज भी क्या ठंडा है या फिर आपका मिजाज जो है वो बहुत गर्म है? कैसा है आपका मिजाज, उसके मुतालिक ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे, अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम ही मुश्किलात से, तमाम ही परेशानियों से निजात दे, आपकी ज़िंदगी में ढेरों ढेर खुशियाँ भर दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, चहचहाते रहें और नई सुबह वेब रेडियो की जो नशरियात है इसको सुनते रहें, दूसरों को भी सुनाते रहें, उनको भी बताते रहें कि किस तरह से आपने नई सुबह वेब रेडियो की नशरियात सुननी है। बाकी दूसरों को सुनाते रहें, इससे मुराद कुछ और नहीं है, आप कुछ और मत समझ लीजिएगा। मैं आपको इस तरह के गलत मशवरे बिल्कुल नहीं देता और ऑन एयर तो बिल्कुल भी नहीं देता। अगर मैं इस तरह के मशवरे देने लगूंगा तो मेरी छुट्टी हो जाएगी। खैर वैसे तो छुट्टियां बहुत पसंद है, लेकिन इस तरह की छुट्टी आप जानते हैं कि हमें नहीं पसंद, यकीनन किसी को भी नहीं पसंद होती, कोई भी नहीं ये चाहता कि उसकी छुट्टी हो जाए। खैर और बताइए क्या चल रहा है आपकी ज़िंदगानी में। और हमारे साथ एक और आरजे भी मौजूद हैं जिनका नाम अलिशा एजाज है। अलिशा एजाज, इनका बड़ा ही खूबसूरत है अंदाज़, बहुत खूबसूरत इनकी आवाज़ और अभी आपको सुनने का हासिल होगा एजाज़ और फिर आप हो जाएंगे सरफराज और आपके घर वाले भी करेंगे आप पे नाज। ये है एक राज, इससे ज़्यादा कुछ कहने का मैं नहीं हूँ मजाज, इसलिए आगे बढ़ते हैं और खुशामदीद कहते हैं अलिशा एजाज को। अस्सलाम वालेकुम अलिशा। वालेकुम अस्सलाम। क्या रदीफ काफिया मिलाए हैं आपने उमर, बहुत खूब है आपका अंदाज। तो लिसनर्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आपके मिजाज? और उमर आप बताइए कैसे हैं आपके मिजाज? जी हाँ अलिशा, मेरे जो मिजाज हैं वो तो मेरी शायरी से या फिर रदीफ काफियों से छलक रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त। ओके, जबरदस्त उमर। तो जैसा कि लिसनर्स आप सुन सकते हैं कि हमारे अंदाज, हमारे मिजाज, हमारे एहसास तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप बताइए आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है ज़िंदगानी में, क्या चल रहा है? उम्मीद, यकीन और दुआ है कि आप लोग अपनी ज़िंदगी को हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और चहचहाते हुए गुजारेंगे और गुजार रहे होंगे। मौसम जैसा कि उमर बता रहे थे बहुत शदीद ठंडा है। बहरहाल सर्दियाँ बस अब अपनी इख्तिताम की जानिब गामज़न है। मार्च या अप्रैल में चूँकि हमारे जो है बाहर का मौसम शुरू हो जाता है और अब तो आगे रमज़ान भी आ रहा है, फ़ेब से इंशाल्लाह ताला रमज़ान का भी आगाज़ हो जाएगा, तो हम तो बहुत एक्साइटेड हैं। उमर आपकी क्या फीलिंग्स हैं? लाइक अब चूँकि रमज़ान की आमद है तो आप लोगों की कैसी तैयारियां चल रही हैं? और हम लोग यहाँ मौजूद हैं आप लोगों की शाम को खूबसूरत बनाने के लिए, आप लोगों को नई जगहों पर घुमाने के लिए, आप लोगों को नई नई जगहों की सैर कराने के लिए। पर इतनी भी क्या जल्दी है, आहिस्ता आहिस्ता चलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपको लेकर जाएंगे, बताएंगे कि आप लोग कहाँ कहाँ जा सकते हैं और आज आप लोग कहाँ जा रहे हैं। सबसे पहले तो आप लोग वेबसाइट पर जा रहे हैं, वेबसाइट पर जाकर आप लोग हमारे प्ले बटन को प्ले कर रहे हैं और हमारा शो सुन रहे हैं ताकि आप लोग हमारे साथ कहीं नई सफ़र पर जाइए। तो उमर प्ले बटन पे तो हमने क्लिक कर दिया है, इसके अलावा लिसनर्स को बताइए वो हमारे व्हाट्सएप पर कैसे जाएंगे? जी हाँ, वो अपना मोबाइल उठाएंगे और उसके बाद व्हाट्सएप को ओपन करेंगे और वहाँ पर अब तो उन्होंने हमारा नंबर सेव कर रखा है, लेकिन जो हमें पहली मरतबा सुन रहे हैं उनको हम बता देते हैं कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033086000072, यानी कि 033086000072। जी हाँ लिसनर्स, इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारा साथ दो। ये मैजिकल नंबर है, जब आप इस पर कोई भी पैगाम लिखेंगे तो वो हम तक पहुँच जाएगा। देखा कैसा है मैजिक। खैर इसके अलावा आप अपनी आवाज़ भी हम तक पहुँचा सकते हैं, अपना पैगाम अपनी आवाज़ की सूरत में हम तक पहुंचा सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी आवाज़ हम तक ना पहुंचे, सिर्फ आपका पैगाम पहुंचे, तो आप तहरीरी सूरत में अपना पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन जब कभी आप हमें अपना पैगाम भेजें तो उसकी इब्तिदा में आप अपना नाम, अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिएगा। जिस शो के मुतालिक आप कमेंट कर रहे हैं उस शो का नाम, उन आरजेस का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें पता चल जाए कि ये कमेंट किस शो के बारे में है। और ज़रूरी नहीं है कि जब हम ऑन एयर हैं आप उसी वक्त कमेंट करें, उसी वक्त अपना फीडबैक पहुँचाएँ, यानी कि हम ऑन एयर होते हैं हर
بدھ کی شام 9 سے 10, اور اس کے علاوہ ہمارا یہ جو پروگرام ہے یہ نشر مقرر کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے ہر جمعرات کی شام 5 سے 6. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اسی وقت ہی اپنا میسج ارسال کرنا ہے, جب آپ کا جی چاہے آپ پیغام بھیج دیجئے. ہماری جو ٹیکنیکل ٹیم ہے وہ آپ کے پیغامات ہم تک پہنچاتی ہے اور ہم آپ کے فیڈ بیک کو ضرور فالو کرتے ہیں, اور یہ ہمارے لیے توانائی کا باعث ہوتا ہے. باقی آپ ضرور بتائیے کہ ہمارے شو میں کیا ہے جو آپ کو پسند آ رہا ہے اور کیا ہے جو آپ کو پسند نہیں آ رہا ہے. جو آپ کو پسند نہیں آ رہا, میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس کے متعلق آپ کو لازمی ہمیں بتانا ہے, کیونکہ آپ بتائیں گے تبھی تو ہم اپنی ان غلطیوں کو سدھار پائیں گے, تبھی تو ہم اپنی اصلاح کریں گے. اگر آپ بتائیں گے نہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق کیسے ڈھال پائیں گے, اس لیے آپ کو ضرور بتانا ہے. جی بالکل لسنرز, آپ ہمیں یہ بھی بتائیں گے کہ ہماری کیا غلطی ہے, اور اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے تو آپ وہ بھی ہمیں بتائیں گے. اگر آپ ہمارے شو میں کچھ اور سننا چاہتے ہیں, کوئی سانگ سننا چاہیں, آپ چاہیں کہ ہم لوگ اپنے جانرا کو تھوڑا سا چینج کریں, تو آپ وہ بھی ہمیں بتائیں گے. مگر اس سے پہلے ہم آپ کو فیس بک کا بھی بتائیں گے. لسنرز, اگر آپ ہمیں فیس بک پر اپروچ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/نئی صبح. آپ اگر چاہیں تو ہمیں یہاں بھی اپروچ کر سکتے ہیں. دیکھیں, ہر جگہ ہم آپ کو ملیں گے. آپ ویب سائٹ پہ آئیں گے, ہم آپ کو ویب سائٹ پر ملیں گے. آپ واٹس ایپ پہ آئیں گے, ہم آپ کو واٹس ایپ پر ملیں گے. آپ فیس بک پہ جائیں گے, ہم آپ کو فیس بک پر بھی ملیں گے. اور ایون آپ یوٹیوب پہ جائیں گے تو ہم نے چھوڑنا آپ کو وہاں بھی نہیں ہے, ہم آپ کو وہاں بھی ملیں گے. نئی صبح یوتھ امپاورمنٹ ٹرسٹ کے نام سے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سرچ کر سکتے ہیں, ہم آپ کو وہاں پر بھی مل جائیں گے. ہم لوگ ہر جگہ ہی موجود ہیں, جہاں کہیں گے آ جائیں گے. بہرحال ابھی ہم آپ کو لے کر جائیں گے, ابھی آئیں گے نہیں, لے کے جائیں گے, ٹینشن نہ لیں. تو عمر, کیا خیال ہے آج لسنرز کو کہاں لے کے جایا جائے, کس شہر کا رخ کیا جائے آج کسی بڑے سے شہر میں جاتے ہیں, کوئی ایسا شہر جو کہ بہت بڑا ہو. کوئی ایسا شہر جو کہ بہت بڑا ہو. کتنا بڑا شہر ہونا چاہیے, اور اس شہر کی پھر کوئی اسپیشلٹی بھی ہونی چاہیے. اس شہر میں کچھ ایسا ہونا چاہیے جو پھر پورے پاکستان میں بہت کم ہو, یا پھر اسی شہر کا خاصا ہو. تو عمر, کہاں لے کے جانا چاہیے لسنرز کو؟ لسنر چلیں, آپ لوگ بھی گیس کرتے ہیں کہ ہم کہاں جائیں. چلیں شاباش, گیس کریں سارے. اور عمر, آپ بتائیے پھر, لسنرز کو گیس کروائیں یا پھر ہم سرپرائز ریویل کر دیں گے کہاں جائیں. جی ہاں, کسی ایسے شہر میں جا رہے ہیں کہ اس شہر میں جا کے آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے پورا پاکستان ہے. یہ پاکستان کی ایک تصویر ہے, یعنی منی پاکستان ہے. اب میں نے منی پاکستان کہہ دیا, اشارہ دے دیا, یقیناً ہمارے لسنرز اب پہنچ گئے ہیں کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اور آج کس شہر میں موجود مقام کو ڈسکس کرنے والے ہیں. لشما, اناؤنس کر ہی دیجیے. تو لسنرز, آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے شہر, جو کہ پاکستان کا پہلا دارالحکومت بھی رہا, کراچی. تو لسنرز, آئیے چلتے ہیں روشنیوں کے شہر کراچی کی جانب, اور وہاں جا کر آج ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں جایا جائے. کسی ایسی جگہ جایا جائے جو کہ ایک ٹورسٹ اٹریکشن ہو, جو کہ ایک فن کرنے کی جگہ ہو, جہاں جا کے لوگ ریلیکس کر سکیں, جہاں جا کے لوگ پرسکون محسوس کر سکیں. تو عمر, کراچی تو ہم پہنچنے والے ہیں, بس تقریباً تھوڑا سا راستہ رہ گیا ہے. تو آپ ذرا کراچی کے بارے میں تھوڑی سی روشنی ڈالیے, پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آگے کہاں جانا ہے. ٹھیک ہے, کراچی ہم پہنچنے والے ہیں. کراچی میں نئی صبح کا ہیڈ کوارٹر بھی موجود ہے. یقیناً ہمیں بڑی گرم جوشی سے خوش آمدید کہا جائے گا. باقی یہ ہے کہ کراچی جو ہے یہ رونقوں کا شہر ہے, روشنیوں کا شہر ہے, اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ منی پاکستان ہے. یعنی یہاں آپ کو ہر قسم کا کلچر ملتا ہے, ہر قسم کی تہذیب ملتی ہے. یہاں آپ کو سندھی ملیں گے, پنجابی ملیں گے, بلوچی ملیں گے, پختون ملیں گے, کشمیری ملیں گے, سرائکی ملیں گے. غرض ہر تہذیب سے تعلق رکھنے والا, ہر زبان بولنے والا شخص یہاں پر موجود ہے. اسی وجہ سے اسے منی پاکستان کہا جاتا ہے. یہ شہر قائد بھی ہے. شہر قائد یعنی اس حوالے سے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کی آخری آرام گاہ یہیں پر موجود ہے. باقی ہم اس پر تفصیلاً روشنی ڈال چکے ہیں, اس کا احاطہ کر چکے ہیں, اس ٹاپک کا بھی. اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ شہر جو ہے پاکستان کی معیشت میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. پاکستان میں 30% مینوفیکچرنگ کا جو کام ہے وہ بھی یہیں پر ہوتا ہے, کراچی میں ہوتا ہے. پورے پاکستان سے جو محنت کش ہیں وہ روزگار کی تلاش میں اس شہر کا رخ کرتے ہیں, یہاں پر جاتے ہیں, اور یہ شہر کسی کو بھی مایوس نہیں کرتا ہے بلکہ ان کو روزگار دیتا ہے. تو یہ بہت خاص شہر ہے. اگر یہاں کے مشہور پکوانوں کی بات کریں تو سندھی بریانی یہاں پر بہت مشہور ہے. اس کے علاوہ کڑھائی گوشت ہے, اس کے علاوہ حلیم ہے, نہاری ہے, یہ سب کچھ یہاں بہت مشہور ہے. اور اس کے علاوہ یہاں کی مشہور پرسنالٹیز کی بات کریں, ہم ویسے کراچی پہنچنے ہی والے ہیں, جب تک پہنچنے والے ہیں کراچی کی کچھ تاریخ پر روشنی ڈالتے جائیں نا.
باقی یہ ہے کہ یہاں کی مشہور شخصیات میں معین اختر صاحب شامل ہیں یہیں پر بیٹھ کر، یعنی نئی صبح ویب ریڈیو کے اسٹوڈیو ہی میں. باقی یہ تو میں جو ہے امیجنیشن میں جا رہا ہوں نا کراچی، بس میں پہنچنے والا ہوں، لیکن اصل میں تو ہم نئی صبح ویب ریڈیو کے اسٹوڈیو ہی میں موجود ہیں نا. تو یہیں پر بیٹھ کر میں نے معین اختر صاحب پر ایک مکمل پروگرام کیا، اس کے علاوہ عمر شریف صاحب پر ایک مکمل پروگرام کیا. مشہور شخصیات کی مزید اگر ہم بات کریں تو شعراء میں جان ایلیا کا تعلق یہیں سے ہے، جوش ملک آبادی کا تعلق یہیں سے ہے. باقی مصنفین کی بات کریں تو مشتاق احمد یوسفی صاحب کا تعلق یہیں سے ہے. ارشما مجھے ان کا ایک جملہ یاد آ گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ آپ سے ناراض ہو تو وہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس بھیج دیتا ہے، اور اگر ڈاکٹر آپ سے ناراض ہو تو وہ آپ کو اللہ کے پاس بھیج دیتا ہے. تو یہ ان کا ایک بڑا ہی زبردست جملہ ہے مشتاق احمد یوسفی صاحب کا. الشما آپ کچھ بتانا چاہیں گی کراچی کے متعلق؟ پھر ہم میوزیکل بریک پہ جاتے ہیں اور واپسی آتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ کراچی میں وہ کون سا مقام ہے جس کے متعلق آج ہمیں ڈسکشن کرنی ہے. عمر، میرے خیال سے آپ نے جتنی روشنی ڈال دی ہے وہی کافی ہے. ابھی ہم اپنے لسنرز کو میوزیکل بریک کی جانب لے کر جاتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے تو اپنے لسنرز کو گھمانے پھرانے بھی لے جائیں گے. لسنرز بس پہنچ گئے ہیں کراچی. یہ دیکھیں ہم لوگ کراچی کے دروازے سے انٹر ہو گئے ہیں، بس اب پہنچنے والے ہیں. آپ کو بھی سرپرائز دیتے ہیں. اتنی جلدی کیا ہے، آپ لوگوں کے لیے سرپرائز پلان کیا ہوا ہے. ابھی آپ لوگوں کو لے بھی جاتے ہیں، ٹینشن نہ لیں. کراچی لے آئے ہیں، آگے بھی لے جائیں گے، پریشان نہ ہو، حوصلہ رکھیں، حوصلہ. جی تو لسنرز ہمارے بہت دیر سے انتظار کریں. مجھے تو 3-4 میسیجز آ بھی گئے ہیں کہ بھائی ہمیں لے کے جاؤ، ہمیں جانا ہے. آج ہم نے کہاں جانا ہے؟ تو لسنرز آئیے بتاتے ہیں آپ نے کہاں جانا ہے. ہم نے بھی وہیں جانا ہے. تو عمر کیا خیال ہے آج ہم اپنے لسنرز کو ساحل سمندر پر نہ لے جائیں؟ جی ہاں بالکل، اس ٹھنڈ میں ان کو یہی لے کر جانا چاہیے. ان کا یہی علاج ہے، بار بار کہتے ہیں ہمیں کہیں نہ کہیں لے جائیں، تو اس ٹھنڈ میں ان کو وہیں پہ لے کر جاتے ہیں. تو آئیے لسنرز آج ہم آپ کو ایکسپلور کرواتے ہیں پاکستان کا سمندر، کراچی کا سمندر، جو کہ مشہور زمانہ سمندر ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں. اور لوگ کراچی زیادہ تر جاتے ہی اس لیے، ایٹ لیسٹ کوئی اور جائے نہ جائے، میں تو اسی لیے جاتی ہوں کہ بھائی میں نے سمندر پہ جانا ہے. باقی کراچی میں سمندر ہے، کراچی میں ہمارا پاکستان کا ایک اور خوبصورت قدرت کا ایک جو نعمت ہے ہمارے کراچی شہر کے پاس موجود ہے. قدرت کا ایک اور پاکستان میں چونکہ سب چیزیں موجود ہیں، قدرتی لحاظ سے پاکستان ایک مالا مال ملک ہے. تو ہمارے کراچی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ سمندر کراچی کے پاس ہے. اور کوئی کراچی جائے کسی بھی مقصد سے جائے، میں کراچی اسی مقصد سے جاتی ہوں کہ مجھے سمندر دیکھنے کو ملے گا، کیونکہ بھائی مجھے بہت پسند ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سمندر کے پاس جا کے انسان آزاد فضا میں سانس لے سکتا ہے. اور کتنا اچھا لگتا ہے نا لسنر، آپ سمندر کے سامنے آئے، چاروں طرف پانی ہی پانی ہے، ہر طرف تحد نگاہ آپ کو پانی نظر آتا ہے. کوئی آگے پیچھے اتنی بڑی بلڈنگ نہیں ہے، پیچھے تو بہت زیادہ بلڈنگ ہوتی ہیں، آگے نہیں ہوتی، ٹھیک. تو کوئی بلڈنگ کچھ بھی نہیں، بس دور دور تک پانی، کھلا ایریا، بہت خوبصورت منظر ہوتا ہے. تو عمر آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ جی ہاں بالکل الشما ایسے ہی ہے. اور آج ہم کلفٹن بیچ کے متعلق بات چیت کر رہے ہیں. تو یہاں پر تو یہ بھی ہے کہ نہ یہاں پر کشتیاں آ کر لگتی ہیں، نہ جہاز آ کر لگتے ہیں، نہ یہاں پر ماہی گیری ہوتی ہے. یہاں پر صرف ہوا خوری ہوتی ہے. یعنی کہ آپ جانتی ہیں نا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ سبزی خور ہوتے ہیں، کچھ گوشت خور ہوتے ہیں، تو یہ ہوا خور ہوتے ہیں جو لوگ یہاں پر جاتے ہیں. باقی کیا الشما کہہ رہی ہیں، کچھ چغل خور بھی ہوتے ہیں؟ نہیں، وہ بالکل ایک اور کیٹیگری ہے. یوں تو بہت سے مفت خور بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کی بات نہیں کر رہے. یہاں پر لوگ جو ہیں وہ ہوا خوری کے لیے جاتے ہیں. باقی اگر ہم بات کریں اس کلفٹن بیچ کی تو یہ اپنے اندر ایک تاریخ سموئے ہوئے ہے، ایک ثقافت، ایک تہذیب سموئے ہوئے ہے. اور باقی یہ ہے کہ یہ جو سمندر ہے، بلکہ کراچی پورا ہی ایک سمندر ہے کہ جس کے اندر بہت سی تہذیبیں بستی ہیں. یعنی جو کوئی آتا ہے، جو کوئی کلچر آتا ہے کراچی، اس کو اپنے اندر سمو لیتا ہے. خیر اس وقت ہم حقیقی سمندر کی بات کر رہے ہیں. اور اگر اس کے متعلق بات کریں کہ اسے کلفٹن کیوں کہا جاتا ہے، تو انگریزی زبان کا لفظ ہے کلف، جس کے معنی یہی ہے کہ ساحل سمندر کے قریب چٹانیں یا ڈھلوانے. اور قدرتی طور پر یہ جو سمندر ہے اس کے قریب چٹانیں موجود ہیں، شاید اسی وجہ سے اسے کلفٹن کہا جاتا ہے. جی بالکل لسنرز، یہی ریزن ہے اس کو کلفٹن کہنے کی. ویسے تو کراچی میں کلفٹن کے علاوہ اور بھی جو ساحل سمندر کے آس پاس ایریاز ہیں ان کے بھی کافی زیادہ چرچے ہیں، بہت زیادہ مشہور ہیں. بٹ ہمارے کلفٹن کو جو اہمیت حاصل ہے وہ کسی جگہ کو نہیں حاصل. کلفٹن بیچ پر لوگ جاتے ہیں، وہاں پر لوگ ساحل سمندر کے پاس بیٹھتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں. لوگ بیچ پر ریت کے محل بناتے ہیں، ریت پر بیٹھ کر ریلیکس کرتے ہیں. سردیوں میں ویسے آپ کلفٹن کے کنارے ہوں، ریت پر آپ ایک چٹائی بچھائیں، وہاں پر بیٹھیں. اس کے علاوہ پھر وہاں پر آپ انجوائے کریں، دھوپ سیکیں. اس چیز کا اپنا ہی مزہ ہے. باقی کلفٹن بیچ پر اگر آپ گھومنے پھرنے جائیں تو وہاں پر آپ کو ڈھیر سارے فوڈ سٹالز بھی ملتے ہیں، جہاں پر جو ہمارے پاکستان کے پکنک اسپاٹس پر آپ کو نظر آتے رہتے ہیں فوڈ سٹالز، جن میں آپ کو
पाकिस्तान के रिवायती स्नैक्स जैसे कि समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, इस तरह की खाने पीने की काफ़ी अशिया मिल जाती हैं। इसके अलावा क्लिफ्टन बीच पर आपको ढेर सारे जो सपेरे हैं वो भी मिलते हैं, जो कि आपको लाइक सांप का तमाशा भी दिखाते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जीप्स चलती हैं जो आपको साहिल समंदर का एक प्रॉपर दौरा करवाती हैं। और इसके अलावा वहाँ पर आप अगर चाहें तो ऊँट की सवारी भी कर सकते हैं, घुड़सवारी भी कर सकते हैं। खैर लिसनर्स, ऊँट की सवारी के बारे में सोचा जा सकता है, बाद में करते हैं, चलें। बाकी इसके अलावा यहाँ पर आपको रेस्टोरेंट्स भी मिलते हैं। और मैंने सुना था कि किसी ज़माने में यहाँ पर एक एक्वेरियम होता था, और काफ़ी बड़े साइज़ का एक्वेरियम होता था। लाइक आई थिंक एक एक्वेरियम, क्या हम उसे एक्वेरियम महल कहें तो वो कोई कम नहीं होगा, क्योंकि एक बहुत बड़े साइज़ का एक्वेरियम होता था और वहाँ पर काफ़ी बड़े साइज़ की मछलियाँ वगैरह उन्होंने रखी होती थी। खैर अब वक्त के साथ साथ वो एक्वेरियम ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे अब आपको स्लाइड्स मिल जाएंगी और लोग समंदर के अंदर आगे जाकर एंजॉय भी करते हैं। लाइक लोगों को शौक होता है कि आगे जाया जाए, समंदर को जाके ज़रा और करीब से देखा जाए। तो इस समंदर में लोग काफ़ी आगे तक चले जाते हैं। बाकी आपने यहाँ पर एहतियात से जाना है, क्योंकि कुछ लोगों को डर लगता है पानी से, तेज़ हवा से, तो आप लोगों ने थोड़ा एहतियात करनी है। मगर आप अगर चाहें तो इस यहाँ पे समंदर में आगे तक जा सकते हैं। ज़्यादा आगे नहीं जाइएगा, ज़्यादा आगे थोड़ा ख़तरा होता है, मगर इस समंदर का मज़ा ही और है, लुत्फ़ ही और है। उमर, आप क्या सोच रहे हैं, बताइए क्या सोचा जा रहा है? जी हाँ, बस मैं कुछ और रिवायात देख रहा था कि अंग्रेज़ हुकूमत में एक सर क्लिफ्टन कर्नल टेरी थे, शायद उस वजह से भी इस साहिल को क्लिफ्टन बीच कहा जाता है। एक रिवायत ये भी है। खैर ज़माने कदीम में इस साहिल को जो है वो महादेव भी कहा जाता। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है इसके नाम के मुतालिक कि क्लिफ्टन बीच को आखिर क्लिफ्टन बीच क्यों कहा जाता है। बाकी इसको मज़ीद खूबसूरत बनाने में इसकी ताज़ीन व आराइश में KDA का एक बड़ा अहम किरदार है, यानी कराची डेवलपमेंटल अथॉरिटी। और जो स्कीम 5 है जो कि 1965 में आई थी, जिसका जो इलाका है जिस पर ये मुहित थी ये स्कीम, वो 1950 एकड़ पर मुश्तमिल है। उसमें इसकी बहुत ताज़ीन व आराइश हुई और मज़ीद खूबसूरत बनाया गया इस साहिल को। और उस वक्त जो कराची के कमिश्नर थे उनका नाम था सैयद दरबार अली शाह, वो इस तमाम तर के रूहे रवां थे। बाकी इस स्कीम को जो है वो कहकशां स्कीम भी कहा जाता है, क्लिफ्टन स्कीम भी कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा मशहूर जो है वो स्कीम 5 के नाम से। यानी कराची की तामीर और तरक्की के लिए 4 स्कीमें आ चुकी थी और ये 5वीं स्कीम थी कि जिसमें साहिल समंदर को मज़ीद खूबसूरत बनाया गया। बाकी इस समंदर के ज़ोर को तोड़ने के लिए या फिर इसको रोकने के लिए जहाँ पर ज़रूरत महसूस हुई वहाँ पर कुछ पत्थर इस्तेमाल किए गए, यानी 1 टन वजनी जो पत्थर हैं उनको इस्तेमाल किया गया और कमोबेश 20 से 30 फुट के फासले पर ये पत्थर फेंके गए। बाकी जहाँ कहीं समंदर में कुछ शगाफ मौजूद थे या फिर समंदर की जो तहें हैं उनमें कुछ छोटे पत्थर हैं उनको भी इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 29,000 मुरक्कब फुट मट्टी का भी इस्तेमाल किया गया ताकि जो आसपास की आबादी है उसे समंदर की लहरों से महफूज रखा जा सके। तो ये सब कुछ इस स्कीम 5 का हिस्सा था। और इसमें जो मेमारान कराची है जिनका नाम है सैयद काजिम हुसैन रिजवी, उनका भी एक बहुत अहम किरदार है। कहते हैं कि वही इस स्कीम के हकीकी खालिक थे। जी बिल्कुल लिसनर, ये तो थी कुछ हिस्ट्री। अब आपको बताते हैं कराची में क्लिफ्टन बीच अगर आप जाएं तो वहाँ पे मुझे एक बहुत ही प्यारा सा सोवेनियर नज़र आया है। फिर वहाँ जाके ना अक्सर लोगों की एक स्पेशल एक्टिविटी होती है, सोवेनियर की भी मैं बात करती हूँ, मगर वहाँ जाके अक्सर लोगों की क्या एक्टिविटी होती है कि आपको समंदर के किनारे सीपियाँ नज़र आती हैं, सी शेल्स नज़र आते हैं, तो लोग वहाँ जाके सी शेल्स इकट्ठे करते हैं। मुझे याद है मेरी खाला जब गई थी तो उन्होंने वहाँ जाके सी शेल्स इकट्ठे किए थे और वहाँ पे सी शेल्स आपको बहुत मिलते हैं और वाइट कलर में, इसके अलावा ब्लैक कलर में और ब्राउन और वाइट के कम्बिनेशन में जो सी शेल्स होते हैं वहाँ पे वो बहुत प्यारे होते हैं। तो लोग सी शेल्स बहुत इकट्ठे करते हैं। तो मेरी ख्वाहिश है कि मुझे यहाँ कराची के समंदर पे कभी सीपी मिल जाए, लाइक ऑयस्टर मिल जाए, बट ऑयस्टर मुझे अभी तक नहीं मिली, सी शेल्स मुझे बहुत मिले हैं। और यहाँ पर अगर आप साहिल समंदर की तरफ जाएं तो आपको यहाँ पर कुछ दुकानों से कुछ सोवेनियर्स मिलते हैं। सोवेनियर्स में ये होता है कि डिफरेंट सी शेल्स से ही उन लोगों ने डेकोरेशन पीसेस बनाए हुए होते हैं। जैसे कि एक बार मैंने लिया था, वो किस तरह का बना हुआ था कि एक ऑयस्टर बनी हुई थी सी शेल्स से, और उस ऑयस्टर का जो दहाना था, लाइक उसका जो मुंह था, उसके अंदर उन्होंने सी शेल से ही 2 रैबिट्स बना के बिठाए हुए थे। काफी प्यारा सा बना हुआ था। फिर मैंने देखा एक घर की शक्ल बनाई हुई थी उन्होंने कराची में, सी शेल से ही बना हुआ था वो। फिर एक फिश बनाई हुई थी। इस तरह से काफी प्यारी प्यारी जो डेकोरेशन की चीजें हैं वो भी आपको यहाँ से मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर आप साहिल समंदर पर जाएं तो मिट्टी के बर्तन भी आपको मिलते हैं
اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو یہاں پر مل جاتی ہیں. یہاں پر احتیاط تھوڑی سی کرنی ہوتی ہے کیونکہ کلفٹن بیچ پر ہوا بہت زیادہ تیز ہوتی ہے، تو یہاں پہ لہروں کا زور بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس سلسلے میں وہاں پہ جو وزٹرز ہیں انہیں میرے خیال سے احتیاط کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ لہریں بہرحال نقصان دہ ہوتی ہیں، کیونکہ سمندر ہے اور سمندر کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پروگرام پاکستان کے رنگ نئی صبح کے سنگ، اس وقت ہم موجود ہیں کلفٹن بیچ پر اور ہم وہاں کی ڈفرینٹ چیزوں کو، ڈفرینٹ تاریخوں کو ایکسپلور کر رہے ہیں اور بہت انجوائے کر رہے ہیں. اس وقت عمر آپ لوگوں کو کلفٹن بیچ کی ہسٹری پر اپڈیٹ کر رہے ہیں، میں آپ کو وہاں کی ڈفرینٹ جو سوونیئرز ہیں، وہاں پہ موجود ڈفرینٹ چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتا رہی تھی. باقی جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا انہیں میری جانب سے یعنی آج علیشا کی جانب سے ڈھیروں سلام عرض ہے. امید ہے یہ جو سانگ ابھی ہم نے پلے کیا تھا بہرحال یہ آپ نے انجوائے کیا ہوگا اور آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا. بہرحال عمر کافی دیر سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، مائک کی طرف بڑی ہی شدت سے دیکھ رہے ہیں، انہیں مائک چاہیے. تو یہ لیجیے عمر، بتائیے کیا کہنا ہے آپ نے. بالکل ایسے ہی ہے، حسرت بھری نگاہوں سے میں اس مائک کو تکے چلے جا رہا تھا. باقی یہ ہے کہ کلفٹن بیچ کے بیچوں بیچ ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں، یعنی کہ اس وقت میں آپ کو بارہا بتا رہا ہوں کہ خیالوں میں اس وقت ہم کلفٹن بیچ پر موجود ہیں. حقیقت میں تو ہم اپنے اسٹوڈیو ہی میں موجود ہیں. باقی یقیناً آپ بھی ایسے ہی محسوس کر رہے ہوں گے کہ جیسے آپ کلفٹن بیچ کے بیچوں بیچ موجود ہیں. باقی یہ ہے کہ اس کے علاوہ اگر انفارمیشن شیئر کریں تو جب ہم اس کلفٹن بیچ کی ثقافت کی بات کر رہے ہیں، اس کی تاریخ کی بات کر رہے ہیں، تو ہم 20 نمبر کو کیسے بھول سکتے ہیں. یہ وہ سواری ہے کہ جس پر سوار ہو کر اور لوگ یہاں سیر کے لیے آتے ہوتے تھے. جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہاں بہت سے محنت کش جو ہے وہ روزگار کے لیے جاتے ہیں، اپنے پیاروں تک کچھ پیسے پہنچانے کے لیے، یعنی یہاں پر جا کر وہ کماتے ہیں اور پھر اپنے جو آبائی علاقے ہیں وہاں کچھ رقم پہنچاتے ہیں. تو اس لیے لوگ گئے ہوتے ہیں، اس لیے ان کے پاس کچھ زیادہ اثاثے نہیں ہوتے، زیادہ ان کے پاس کچھ اخراجات کرنے کے لیے رقم نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے ان کے پاس کچھ زیادہ عالی شان سواریاں بھی نہیں ہوتی تھی. تو اس لیے سب جو ہے اس 20 نمبر بس پر ہی سوار ہوتے تھے اور اس کلفٹن بیچ پر آتے تھے. اور آج بھی یہ بس جو ہے وہ چلتی ہے، یہ سواری جو ہے آج بھی موجود ہے. کئی دہائیوں سے یہ سواری جو ہے وہ چل رہی ہے اور اسے کلفٹن بیچ کے خاص مقامات تک رسائی حاصل ہے. خیر اب تو یہ ہے کہ بائکس عام ہو گئی ہیں، جو محنت کش ان کے پاس بھی ہوتی ہیں، اس کے علاوہ وہ کوچز پر سوار ہو کر بھی آ جاتے ہیں. لیکن ایسے لوگ کہ جن کے پاس اب آسائشیں موجود ہیں، جو اب آسودہ ہو چکے ہیں، وہ اس کے باوجود بھی اس سواری پر سوار ہونا جو ہے وہ بہت پسند کرتے ہیں، کیونکہ اس سے ان کی بہت سی یادیں وابستہ ہیں. کیونکہ اس سواری کو جو ہے وہ غریب پرور سواری کہا جاتا ہے اور کراچی والوں کے دل کے بہت قریب ہے یہ 20 نمبر. جی تو لسنرز، 20 نمبر سواری کو سن کے میرے ذہن میں یہی خیال آ رہا تھا کہ حکومت پاکستان غریب عوام کی جو سیر و تفریح ہے اس کی بھی بہت قدر کرتی ہے اور غریب عوام کو سیر و تفریح کے مواقع بھی وہ فراہم کر رہی ہے. بہرحال ہم پاکستانی جو گورنمنٹ ہے اس کے شکر گزار ہیں کہ وہ عوام کا اتنا خیال رکھتی ہے. جی انشبہ، آپ نے حکومت پاکستان کا ذکر کیا تو مجھے سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو یاد آئے. ان کو بھی اس علاقے سے بہت پیار تھا اور اس کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے. ذوالفقار علی بھٹو نے جب وہ حکومت میں موجود تھے تو انہوں نے بہت سی اسکیمیں جو ہیں وہ اس علاقے کو دیں اور اس کی تعمیر و ترقی میں ایک اہم کردار ادا کیا. اور انہی منصوبوں میں سے ایک 3 تلوار بھی ہے جو کہ ایک اہم لینڈ مارک ہے کلفٹن کا، اور یہاں پر بھی لوگ آتے ہیں اور بہت زبردست طریقے سے انجوائے کرتے ہیں. باقی جو 3 تلوار ہے یہ اتحاد، ایمان اور یقین کی علامت ہے. اس کے علاوہ اگر ہم مزید بات کریں تو یہاں پہ ایک اولڈ کلفٹن بھی موجود ہوتا تھا، یعنی کہ قدرتی ٹیرس تھا جو کہ اب موجود نہیں ہے، لیکن پہلے یہاں پر موجود ہوتا تھا اور لوگ یہاں آتے تھے. خاص طور پہ جو کراچی کا اشرافیہ ہے، جو تاجر برادری ہے جن کا صنعت سے تعلق ہوتا ہے، وہ ہفتہ اور اتوار کو عصر سے مغرب تک کم از کم یہاں پر موجود ہوتے تھے اور یہاں پر وقت بتاتے تھے. اور یہاں پر وقت بتاتے بتاتے مغرب ہو جاتی تھی. پھر انہی تاجروں میں سے وہ جو سیٹھ صاحب ہوتے تھے انہی میں سے کچھ ایسے کہ جنہوں نے اپنے بچپن میں کچھ نعت خوانی کے مقابلے جیت رکھے ہوتے تھے، وہ یہاں پر آذان پڑھتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پھر قریبی بستی کے ایک بزرگ جو ہیں وہ امامت کراتے تھے. جب نماز ہو جاتی یہیں پر نماز ادا کرنے کے بعد ایک شخص جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور وہ سراپا سوال بن جاتے، سب سے کلیکشن کرتے، پھر اپنی جیب سے بھی حسب توفیق نکالتے اور امام صاحب کی خدمت کرتے اور سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے. یعنی اس وقت جلدی سونے کا رواج تھا اور جلدی اٹھنے کا بھی رواج تھا. سب کو یہ فکر لاحق ہوتی تھی کہ صبح ہم سب نے اپنے اپنے کام پر پہنچنا ہے. تو یہ بھی کچھ روایات یہاں سے منسلک
رہی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ بہت زیادہ کمرشلائز ہو گیا ہے یہ علاقہ، بہت زیادہ تعمیرات ہو گئی ہیں یہاں پر، بہت بلند و بالا عمارتیں آپ کو دکھائی دیں گی. اس کے علاوہ اس بیچ کے ارد گرد آپ کو جو ہے وہ مالز دکھائی دیں گے. اس کے علاوہ یہ کہ ریسٹورنٹس قائم ہو چکے ہیں، لیکن اس سب نے جو ساحل کا حسن ہے اس کو کسی حد تک ماند کر دیا ہے. یعنی کہ اب یہ جو ساحلی ماحول ہے یہ خطرے سے دوچار ہے، اور اس کو محفوظ رکھنا جو ہے ایک چیلنج بن چکا ہے. اور ابھی حکومت پاکستان کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو ماہرین بھی یہی کہتے ہیں کہ جو حکام بالا ہیں ان کو سنجیدگی سے اس حوالے سے جو کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے کہ اس کو ہم کس طرح سے محفوظ رکھیں، کیونکہ یہ ایک بڑا قیمتی اثاثہ ہے یہ جو ساحل سمندر ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو ساحل ہے اس کی جو لہریں ہیں یہ آج بھی کراچی میں بسنے والوں کو اپنے طرف کھینچے چلے جا رہی ہیں. یعنی کہ ان کا دل لبھا رہی ہیں، اور ہر کسی کا عزیز چاہتا ہے کہ وہ یہاں پر آئے اور معیاری وقت گزارے. بالکل لسنرز، ہر کسی کا یہ دل چاہ رہا ہے کہ وہ یہاں آ کر معیاری وقت گزارے، مگر جیسا کہ عمر نے کہا کہ یہ ساحل اب چونکہ خطرے سے جو چار ہے، یہاں پر جو معیاری صفائی تھی اس کو قائم رکھنا بہت زیادہ مشکل ہوا ہے، کیونکہ یہاں پر آلودگی بہت زیادہ پھیلتی جا رہی ہے. تو ہم اپنی عوام سے گزارش کریں گے کہ یہ پاکستان کا ایک بہت اہم اثاثہ ہے، پاکستان کا ایک بہت خوبصورت اثاثہ ہے، تو اس کی آلودگی کو کم کرنے کی جانب تھوڑی سی توجہ دی جائے. حکومت پاکستان سے ہماری یہ گزارش ہے کہ کلفٹن بیچ کی جو آلودگی ہے اس کو کم کیا جائے، اس کی صاف صفائی کا خیال رکھا جائے، تاکہ یہ بیچ اپنی خوبصورتی اور اپنی آن بان شان کو برقرار رکھے، کیونکہ ہمارے پاکستان کی خوبصورتی ہی ہمارے پاکستان کو چار چاند لگاتی ہے. ہمارا پاکستان ویسے تو کسی چاند سے کم نہیں، مگر اگر اس کی صاف صفائی کا، اس کی جو ایک سٹینڈرڈ ہے اس کو مینٹین کیا جائے گا تو اس چاند کو بھی چار چاند لگ جائیں گے. دیکھا ہے نا آپ نے لسنرز، پاکستان کے جھنڈے پر چاند بنا ہوا ہے، یہ اس چیز کی نشانی ہے کہ پاکستان ہمارا چاند جیسا ملک ہے. تو اس چاند کی خوبصورتی کو چار چاند لگانا آپ کا کام ہے. باقی لسنرز، ان ساری باتوں کے ساتھ وقت اپنے اختتام کی جانب گامزن ہو چکا ہے. بہت تھوڑا سا ٹائم ہمیں ملنا، اور تھوڑا سا نہیں تھا، بٹ آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ٹائم کب ختم ہو جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا. تو اسی میسج کے ساتھ اب آپ لوگوں سے آپ کی دوست اجازت چاہے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویک میں. تب تک کے لیے اپنی دوست کو اجازت دیجیے، مگر جانے سے پہلے یہی بات کہوں گی کہ ہمیشہ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے. اور اگر ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہو جو آپ کی سمع خراشی کا باعث بنی ہو تو معاف کر دیجیے گا، جانے دیجیے گا. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہو ہی جاتی ہیں، دل سے میں نہیں لگائے گا. باقی اگر آپ ہمارے شو کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ نمبر 0330860072 پر لازمی فیڈ بیک دیجیے گا، کیونکہ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے فیول کا کام کرتا ہے، ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرتا ہے. تو ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہمارے شو میں کیا انہانسمنٹ ہونی چاہیے. باقی اپنی دوست کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. جی ہاں لسنرز، ضرور فیڈ بیک ہم تک پہنچائیے گا. میں ایک بار پھر سے اپنا واٹس ایپ نمبر دہرائے دیتا ہوں جو کہ ہے 033086000072. اور اس کے علاوہ ہمارا فیس بک پیج ہے www.facebook.com/نئی صبح انسٹیٹیوٹ. یہاں پر جائیے اور اپنی رائے کا اظہار کیجیے. اور اگر آپ ہمارا یہ جو پروگرام ہے وہ یوٹیوب پر فالو کر رہے ہیں تو پھر کامنٹ باکس میں آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. تو ضرور اپنا فیڈ بیک ہم تک پہنچائیے، جیسے کہ میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہا تھا اور اب بھی کہہ رہا ہوں. آپ کا جو فیڈ بیک ہے یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. باقی آپ کی دوست جو ہے وہ تو سائن آف کر چکی ہیں، اب آپ مجھے بھی اجازت دیجیے. کوئی بھی بات ایسی پروگرام میں جو کہ آپ کے لیے سمع خراشی کا باعث بنی ہو، آپ کی طبیعت پر گراں گزری ہو، تو اس پر میں آپ سے معذرت خواہ ہوں اور اپنے رب کے حضور بھی توبہ کا طلبگار ہوں. میرے سوا تیرے بے شمار بندے ہیں یا رب، پر تیرے سوا میرا کوئی خدا نہیں. باقی لسنرز، بات یہ ہے کہ ہمارا مقصد آپ کو انٹرٹین کرنا ہوتا ہے، ہرگز کسی کی دل آزاری کرنا نہیں ہوتا، کسی کی تضحیک یا تذلیل کرنا نہیں ہوتا. محض آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے ہم مختلف اٹکیلیاں کر رہے ہوتے ہیں، مختلف شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کی اپنی سی ایک کوشش کر رہے ہوتے ہیں. امید ہے کہ ہم اس میں کسی حد تک ضرور کامیاب ہوئے ہوں گے اور اسی طرح سے ہنستے کھیلتے ہوئے آپ تک انفارمیشن بھی پہنچاتے ہیں. کیونکہ صرف اگر ہم انفارمیشن پہنچاتے چلے جائیں تو پھر آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ آپ ریڈیو شو سن رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے آپ کلاس روم میں موجود ہیں. تو ایسا کوئی تاثر آپ پر ہم نہیں چھوڑنا چاہتے، اس لیے پھر ہم ساتھ میں آپ کو انٹرٹین بھی کرتے چلے جاتے ہیں.
باقی میری باتیں جو ہے وہ تو ختم ہونے کا نام نہیں لیں گی، لیکن جو 1 گھنٹہ ہے یہ ضرور ختم ہونے والا ہے، اس لیے اب آپ مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ تب تک آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے اور نئی صبح ویب ریڈیو کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا، ہمارے اسٹیشن ڈائریکٹر سر عامر شفیق صاحب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، ثاقب رضا صاحب کو بھی ضرور یاد رکھیے گا، تمام ہی آرٹسٹ کو جو کہ آپ کو سنائی دیتے ہیں ان کو بھی، اور اس کے علاوہ ہماری جتنی بھی ٹیکنیکل ٹیم ہے جو کہ ہمارے بیک اینڈ پہ کام کر رہی ہوتی ہے، ان سب کو بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک۔ اللہ حافظ۔